अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कुछ दिनों से सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे बहुत एक वीडियो गर्दिश में है, मैंने भी देखी। तो उसमें एक साहिब बड़ा एक बेजा सा एतराज़ कर रहे हैं शेखुल इस्लाम जस्टिस मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दाऊद बरकातुहू के एक शेर पर। और अंदाज़ ऐसा है उनका कि बड़े मज़ाहिया मूड में है, बड़े हंसते हंसते वो एतराज़ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बड़ा ख़तरनाक शेर है और इसका कोई मतलब ही नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस वेरी पर्टिकुलर स्टेटमेंट इटसेल्फ इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी। वो एक दूसरा मसला है। और जिस कमरे में वो खड़े हैं, खड़े होकर ये बात कह रहे हैं, उस महसूस ये हो रहा है कि ही इज़ प्रिटेंडिंग टू बी ए टीचर, ही इज़ प्रिटेंडिंग एंड ही इज़ जस्ट बिहेविंग लाइक ए टीचर। तो यानी उनके मुखातब भी आगे कुछ लोग शायद बैठे हुए हैं। आज की मेरी गुफ्तगू इस मौजू पर शुरू करने से पहले मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दाऊद बरकातुहू का जो इंट्रोडक्शन है वो विकीपीडिया से आपको सुनाता हूँ। एक्सेस हम सब के पास मौजूद है, आप सब देख सकते हैं। सिर्फ कीवर्ड्स टाइप करने हैं, मोहम्मद तकी उस्मानी। Muhammad Taqi Usmani is a Pakistani Islamic scholar and former judge who is the president of the Wifaqul Madaris Al Arabiya and the vice president and Hadith professor of the Darul Karachi and intellectual leader of the Deobandi movement. He has authored 143 books in Urdu, Arabic and English, including a translation of the Quran in both English and Urdu, a 6-volume as well as 6-volume commentary on the Sahih al-Muslim in Arabic and Ulum al-Quran. He has written and lectured extensively on Hadith and Islamic finance. He chairs the Sharia board of the Bahrain-based accounting and auditing organization for Islamic financial institutions, AAOIFI. He is also a permanent member of the Jeddah-based International Islamic Fiqh Academy and organ of OIC. उसके बाद इनका इंट्रोडक्शन है और उसके बाद अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन एक आर्टिकल है। उसके बाद टीचर्स यानी इनके असातिज़ा ये भी एक आर्टिकल है। इस्लामिक इकोनॉमिक्स ये भी एक आर्टिकल है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स ये भी एक आर्टिकल है। उसके बाद पर्सनल व्यूज़ ये भी एक आर्टिकल है। उसके बाद पोजीशंस हेल्ड करंटली, जिन ओहदों पर वो इस वक्त मौजूदा दौर में फाइज हैं वो क्या है ये मैं पढ़ता हूँ। प्रेसिडेंट विफाकुल मदारिस, प्रेसिडेंट इत्तेहाद तंजीमत मदारिस पाकिस्तान, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड शेखुल हदीस जामिया दारुल कराची, चेयरमैन सेंटर फॉर इस्लामिक इकोनॉमिक्स पाकिस्तान, चेयरमैन इंटरनेशनल शरिया स्टैंडर्ड काउंसिल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, परमानेंट मेंबर इंटरनेशनल इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी जिद्दा ऑर्गन ऑफ द OIC, मेंबर इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी राबिता अल आलमी इस्लामी, चेयरमैन शरिया बोर्ड अबू ज़हबी इस्लामिक बैंक, चेयरमैन शरिया बोर्ड मीज़ान बैंक लिमिटेड, चेयरमैन शरिया बोर्ड इंटरनेशनल इस्लामिक रेटिंग एजेंसी, चेयरमैन शरिया बोर्ड पाक कुवैत तकफ़ुल, चेयरमैन शरिया बोर्ड आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल इस्लामिक फ़ंड, चेयरमैन शरिया बोर्ड RKPTI इन्वेस्टमेंट फ़ंड, मेंबर यूनिफाइड शरिया बोर्ड इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, मेंबर शरिया बोर्ड गाइडेंस फाइनेंशियल ग्रुप। उसके बाद आगे पोजीशंस हेल्ड यानी पास्ट में, मेंबर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, जज फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जज शरीयत अपीलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1982 to 2002, मेंबर सिंडिकेट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, मेंबर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स, मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, मेंबर कमीशन फॉर इस्लामाइजेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, मेंबर शरिया बोर्ड बैंक ऑफ खैबर पेशावर, मेंबर शरिया बोर्ड डाउ जोन्स इंडेक्स न्यूयॉर्क, मेंबर शरिया बोर्ड HSBC अमाना फाइनेंस दुबई, मेंबर शरिया बोर्ड स्विस रे तकफुल स्विट्ज़रलैंड, मेंबर शरिया बोर्ड बैंक इस्लामी, मेंबर शरिया बोर्ड दुबई बैंक, मेंबर शरिया बोर्ड रॉबर्ट फ्लेमिंग ओएसिस फंड लग्जमबर्ग, मेंबर शरिया बोर्ड अल बरका ग्रुप जिद्दा, मेंबर शरिया बोर्ड ABC इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके अलावा एक बुक पब्लिश होती है जिसका नाम है द 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स। साल से इनका इसमें गिरामी उस किताब में फ़र्स्ट 50s में छपता है, अमंग द फर्स्ट 50। और एक मरतबा मैंने देखा था कि नंबर 1 पे इनका इसमें गिरामी वहाँ पर छपा था। अब जो मेरी असल बात है वो ये है कि मैंने कई मरतबा दोहराई है, मैं दोहरा रहा हूँ फिर से। हमें बचपन में स्कूल में जब मुरवजा तालीम के हवाले से पढ़ाया जाता था कि एक वर्ड है फेमस, और फेमस का अपोजिट कहा जाता था, एंटोनिम कहा जाता था नोटोरियस। फेमस के माना मशहूर होते हैं जैसा हम जानते हैं, और नोटोरियस के माना मशहूर किसी बुरी वजह से, कोई यानी क्राइम की वजह से या कोई ऑफेंस की वजह से कोई शख्स मशहूर हो जाए। लेकिन आज टर्मिनोलॉजी बदल चुकी है, इसका और एंटोनिम और जो अपोजिट है वो बदल चुका है। फेमस का अपोजिट आजकल ऑब्सक्योर या इनफेमस कहा जाता है, लिखा जाता है, डिक्शनरी में मौजूद है। बहरहाल अगर कोई शख्स ये शौक़ पाल रहा है कि वो मशहूर हो जाए, तो अवलन तो किसी भी कम्युनिटी में ऐसा शौक़ पालने वाला शख्स अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता है। लेकिन अब बेचारा अपनी ज़ात से मजबूर है, अपने इस शौक़ से मजबूर है, बड़ा परेशान है कि वो शौक़
پورا کرنا چاہتا ہے بیچارہ تو، لیکن اس کے لیے ایک بہت سارے ایسے ذرائع آج کل کے دور میں حاصل ہیں. وہ ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی کنٹریبیوشن کرے، وہ سوشل ویلفیئر کے حوالے سے کوئی اپنا کنٹریبیوشن کرے. بہت سارے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے شوق کو پورا کر سکتا ہے، چجائے یہ کہ وہ چیپ پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے ایسی کوئی حرکت کرے کہ جو میں ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. ایک واقعہ ہے، ایک شخص تھا، اس کا بڑا شوق تھا کہ وہ مشہور ہو جائے. بہت اس نے کوششیں کی بٹ آل ان وین اینڈ فائنلی ہی مزریبلی فیلڈ. اور اس نے فائنلی یہ ایک ارادہ کیا، وہ حج پہ گیا پلان کے تحت. اور جب حج پہ گیا وہاں پر حج کے اس نے ارکان ادا کیے، اور ایک رکن کو ادا کرتے کرتے اس نے بہت ہی بھونڈا عمل کیا، بہت ہی برا، اسلامی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے بہت برا عمل کیا. اور فائنلی اس کو پکڑا گیا، حراست میں لیا گیا اور انٹروگیٹ کیا گیا، یعنی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے والی اتھارٹیز نے. اور پھر جب پکڑا اور کہا کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ بہت برا عمل آپ نے کیا ہے، تو اس نے جواب میں کہا کہ میرا شوق تھا کہ میں مشہور ہو جاؤں، میرا مقصد پورا ہو گیا، میں بڑا مشہور ہو چکا ہوں. اب کہیں ایسا کام کرنے کے نتیجے میں آپ جو ہیں یعنی اس کے زد میں، ایسی مثال کے زد میں نہ آ جائیں. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا جو سٹیچر ہے، ان کی جو ذات ہے، اور ان کا جو ان کی جو پرسنالٹی ہے، وہ ایک اسٹال واٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک لومینری کی حیثیت رکھتے ہیں. صرف سمجھانے کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے میں نے پڑھا بھی، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ اگر ان کے علم، عمل، زہد، تقوی، طہارت، کنٹریبیوشنز، اکیڈمکس اور ایکوائرنگ آف نالج، ایجوکیشن اور لٹریسی جو ان کی ہے، اگر وہ کوئی ٹینجیبل اینٹیٹی ہوتی، جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ، اگر وہ کوئی ٹینجیبل اینٹیٹی ہوتی تو ان کا جو یہ سارا ہے وہ ایک پہاڑ کی مانند ہوتے. پھر برج خلیفہ اور جو پیٹرونوس ٹاورز ہیں وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتے، ہیچ ہوتے، اتنا ان کا سٹیچر ہے. یعنی جو کپلٹ انہوں نے پڑھا ہے وہ ایک لمبی نظم ہے، میں نے 2010 میں پڑھی ہے. یعنی شروعات اس کی ایسے ہے: محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. تو پھر ایک بہت سارے کپلٹس ہیں اس کے: قدم حیراں ہے الفت میں منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. اور پھر آگے انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. بھائی دنیا میں جتنے بھی فیلڈس آف ایجوکیشن ہیں یا ایکسپرٹیز ہیں وہ ڈسپلنز ہوتے ہیں. اسی طرح سے شعر و شاعری بھی ایک فیلڈ ہے. میں نے تو صرف 10th اسٹینڈرڈ تک اکیڈمکلی اردو پڑھی ہے، لیکن جتنی بھی پڑھی ہے الحمدللہ بڑے شوق سے پڑھی ہے، اور بڑی محنت سے پڑھی ہے، اور بڑی لگن سے پڑھی ہے الحمدللہ. تو ہم سب کو یاد ہوگا، ہم نے پڑھا ہوگا، یا جو پڑھتے ہیں وہ ان کو پتہ ہوگا کہ اردو میں پروز اور پوئٹری کا سیکشن الگ ہوتا ہے. 10th اسٹینڈرڈ تک کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے آگے تو میں بات نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے آگے تو وہاں یعنی جب پوئٹری کا سیکشن شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کو پڑھانے سے پہلے، یعنی شعر و شاعری کو سٹارٹ کرنے سے پہلے شاعر کے حالات کو بتایا جاتا ہے. 2-3 پیجز پر اس کا ان کے حالات ہوتے ہیں، وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس ماحول میں پیدا ہوئے، اور ایجوکیشن انہوں نے کیسے اٹین کی، بچپن ان کا کیسے گزرا، کس لائف سٹائل میں ان کی زندگی گزری، ان کے اساتذہ کون تھے، ان کے والدین کیا تھے، کیسے تھے، اور پھر ان کا کنٹریبیوشن کیا رہا سوسائٹی اور ایجوکیشن کے فیلڈ میں. اور فائنلی مطلب اس کے بعد ان کی شعر و شاعری سٹارٹ ہوتی ہے، صرف اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو شاعر ہیں وہ جو شاعری کر رہے ہیں وہ کس کانٹیکسٹ میں اپنے شعر کو فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا جو ساری کنٹریبیوشنز ہیں، سارا ان کا ایکوائرنگ آف ایجوکیشن اینڈ نالج ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، وہ کس ماحول میں گزرا ہے اور کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ سب کہا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک انسان کو اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے، اپنی جورسڈکشن دیکھنی چاہیے، اور اپنا علم عمل دیکھنا چاہیے. اس کے بعد بہرحال تو انہوں نے پہلے تو یہ ویڈیو کلپ اپنی اپلوڈ کی ہے، اور فائنلی جب اس کے ریٹیلیشن میں جب بہت سارے لوگوں نے ان کو یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کے اس شعر کے
حوالے سے ان کا دفاع کیا ہے اور بڑا علمی دفاع انہوں نے کیا ہے، بڑا مضبوط دفاع. تو اس کے بعد انہوں نے پھر ایک اپنی کلپ جو ہے وہ ریکارڈ کروائی ہے اور پھر اپلوڈ کروائی ہے، اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ برائے نام رجوع کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب جن کو اس چیز یعنی ان کے اس عمل سے اعتراض تھا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو اکیلے میں کہتے. حالانکہ ڈسپائٹ دا فیکٹ جو انہوں نے عمل کیا ہے وہ تو انہوں نے پبلکلی کیا ہے، لیکن ان کا یہ مقصد ہے کہ فائنلی اگر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے یہ کچھ کام اچھا نہیں کیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ مجھے اکیلے میں کہتے. پبلکلی یہ سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارمز پہ ان کو نہیں چاہیے تھا مجھے تنبیہ کرنا. بہرحال اور پیچھے سے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے دوسری کلپ کو اپلوڈ کرتے وقت، وہ پیچھے سے بہت ساری کتابیں ہیں، لائبریری کا سا ماحول لگ رہا ہے. تو بہرحال اس وقت میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے، ان بھائیوں سے جو شاید اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جن کو وہ مخاطب ہیں، جن سے وہ مخاطب ہیں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ای آر یا ڈی آر اپنے نام سے پہلے پریفکس کرنے والا شخص جینونلی کسی کے پاس ہی از ہولڈنگ اے جینون ڈگری، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. تو ایسا قطعاً نہیں ہے کہ ای آر یا ڈی آر پہلے پریفکس رکھنے والا یا جس کے پاس ہے وہ ہر کسی فیلڈ میں ایکسپرٹیز حاصل رکھ رہا ہے، ایچ اینڈ ایوری فیلڈ پر وہ بات کر سکتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہر ایک فیلڈ اپنا ایکسپرٹیز کا ہے. مثال کے طور پر میں سمجھانے کے طور پر عرض کرتا ہوں، اقبال کی شعر و شاعری کو، مرحوم کی شعر و شاعری کو سمجھنے کے لیے کشمیر یونیورسٹی میں ایک مستقل شعبہ ہے اقبالیات کے نام سے. ہم سب جانتے ہیں، پتہ ہوگا. ہم لوگ کشمیری ہیں، میں کشمیری ہوں اور سننے والے بھی سب کشمیری ہیں. کشمیری میں ڈپارٹمنٹ آف کشمیری ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے. کیوں؟ کشمیری کا اپنا کشمیری لینگویج کا اپنا گرامر ہے، اپنی پروننسیشن ہے، اپنا اس کا ایک لٹریچر ہے، لینگویج ہے. ہر ایک فیلڈ اپنا ایکسپرٹیز کا ہوتا ہے. ایسا ایک آدمی کچھ بھی منہ اٹھا کے کسی کے بارے میں بھی بولنا شروع کر دے، بالکل پتہ نہیں ہے کہ ایک شخص کون ہے، کیا ہے، اور اس کے بعد اس کلپ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تو بڑی تعریفیں بھی کر رہا ہوں. ارے بھائی، آپ اپنی حیثیت دیکھیں، آپ کے کہنے سے یا نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے. ایک شخص کی پرسنالٹی پر اور ایک شخص کی آئیڈینٹی پر اسٹال واٹ کی وہ حیثیت رکھ رہے ہیں، لومینری کی حیثیت رکھتے ہیں. اپنی ہی از دا اونلی آف ہز ٹائپ ان دا ورلڈ. ہی از اونلی، یعنی ایک ہی شخصیت ہے وہ پوری دنیا میں. تو آپ کے کہنے سے نہ کہنے سے مطلب اس کو تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوا چلا ہے ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا ہے. بہرحال میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو شاید آگے ان کے بیٹھے ہیں مخاطب لوگ ہیں، کہ مطلب آپ انتخاب کریں ٹیچر کا بڑے سوچ سمجھ کر. دیکھیں کہ اس کا فیلڈ آف ایکسپرٹیز کیا ہے. اگر ہمیں فزکس پڑھنی ہے تو فزکس کے ماہر کے پاس جائیں گے، کیمسٹری پڑھنی ہے تو کیمسٹری کے ماہر کے پاس جائیں گے. وی آر لیونگ ان دا ایج آف اسپیشلائزیشن. ہمیں اسپیشلسٹ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے. بہرحال آج کے لیے میں شاید مجھے لگتا ہے، لیکن آخر میں مجھے ایک دوسری بات یاد آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر یونیورسل بردرہڈ کا قائل ہوں. تو اکثر میں کنٹروورسیز میں نہیں پڑھتا ہوں، لیکن یہ بہت ہرٹ ہوا کہ ایک اتنی بڑی شخصیت پر ایک چھوٹا سا آدمی ایسے مطلب بول رہا ہے جس کا اس فیلڈ کے ساتھ مجھے لگتا ہے دور دور کا تعلق نہیں ہے. وہ تو انہوں نے ثابت کر دیا ہے ہنسنے کے انداز میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. تو سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارمز پہ سٹائرسٹ بہت موجود ہیں، وہ ایسا کام کر رہے ہیں جیسا وہ آپ نے ہنسنے کے انداز میں ان کو کہا ہے، اور وہ آگے بیٹھے ہوئے لوگ شاید ہنس بھی رہے ہیں. تو ایسا آپ کی مثال ایسی ہو جائے گی، یا جو بھی ایسا کرے تو اس کی مثال ایسی ہو سکتی ہے کہ کوا چلا ہے ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. آپ تو اپنے سبجیکٹ کو بھول جائیں گے. اور ٹیچرز سے میری گزارش ہے، جو بھی دیکھنے والے ہیں، ٹیچرز کو چاہیے کہ مطلب جو اسٹوڈنٹ آگے طبقہ ہوتا ہے آپ کے، وہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. ہر کسی چیز کو وہ نوٹس کرتے ہیں، بہت کینلی اور بہت سنجیدگی کے ساتھ وہ نوٹس کرتے ہیں. وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ بڑا سنجیدہ بیہیویئر کریں اور بڑا مضبوط انداز میں آپ جو بھی پڑھا رہے ہیں اس کو پڑھائیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. آخر میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، آج بھی دہرا رہا ہوں کہ جن حضرات کو میری اس رائے آج کے اوپینین کے ساتھ اختلاف ہے، وہ پروٹوکول کو فالو کر کے ہی اختلاف رکھیں. اور جن کو اتفاق حاصل ہے ان سے بہت ادب، بہت احترام کے ساتھ گزارش ہے، وہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.